Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन पाकिस्तान। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि ये जो मसला है हर रोज़ ही सामने आन खड़ा होता है। आज पाकिस्तान के शहर पेशावर में तौहीने अदालत के एक मुबैना मुल्ज़िम को जज के सामने गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया और उसकी वजह ये बताई गई कि वो शख्स अहमदी था। और फिर जब ट्विटर पर बातचीत चलती है तो फिर ट्विटर पर ये एक तरह से वजाहत भी सामने आती है कि नहीं, वो शख्स तो अहमदी नहीं था, उसने छोड़ दिया था अहमदियत को कई साल पहले। तो सवाल यह है कि अगर वो शख्स अहमदी भी था तो उसको यूं भरी अदालत में मारना जस्टिफाई था? मुझे तो वो ट्वीट्स ऐसा ही लगता है कि जैसे वो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि चूँकि वो अहमदी नहीं था, उसने अहमदियत को छोड़ दिया था तो ये गलत हुआ। यानी अगर वो अहमदी होता तो ये दुरुस्त था। बहुत ही शर्म की, बहुत ही दुख की बात है। और मज़ीद दुख की बात यह है कि मैंने कुछ अहमदी दोस्तों से बातचीत की और उनसे कहा कि आप इस पर क्या इजहार राय करेंगे? आप क्या मेरे टीवी पर आकर, स्काइप पर या टेलीफोन पर या इन पर्सन आकर कहना चाहेंगे? कहने लगे हमें इसकी तफसीलात का कुछ तो पता है, कुछ नहीं पता। मैंने कहा मुझे ये मसला नहीं है, मुझे इस बात से गर्ज है कि जो ये हैशटैग और जो ये बात इस वक्त ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर चल रही है कि वो अहमदी नहीं था फिर भी उसको मार दिया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने अपने अहमदी दोस्तों से कहा कि क्या ये जस्टिफिएबल है? आप इसकी मजम्मत करें, इसकी वजाहत करें। हर रोज़ आपकी कम्युनिटी के साथ ये वाक़यात होते हैं। तो एक साहब ने कहा बात यह है कि हम इसमें रियासत पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहते, कोई हम क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते। हाँ, चंद कुछ मुल्लायत के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो ये बातें करते हैं। तो बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ना तो कोई रियासत का कसूर है ना मुल्क का कसूर है। ये जब मैं बात सुनी तो मैं शौक में आ गया। हो सकता है कुछ अहमदी दोस्त बहादुर हों जो इस पर खुलकर बातचीत करें, मैं उनकी तलाश में हूँ, वो अपनी जगह पे, मगर हम अपनी बातचीत करते रहेंगे। आज के इस वाक़या के साथ अगर हम ख़ास तौर पर KPK के मसाइल को ही देखें तो इदरीस खटक साहब लापता हैं और आए दिन लापता होने वाले अफराद की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। खुद जो मेंबर पार्लियामेंट हैं मिस्टर मोहसिन डावर, उन्होंने पिछले दिनों इस खदशे का इज़हार किया कि उनको किस तरह की संगीन धमकियां मिल रही हैं। इन सब पर बातचीत के लिए मेरे पास टोरंटो में मौजूद पश्तून कनाडा कौंसिल के प्रेसिडेंट सिराज खान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मैं उनकी राय लेता हूँ। सिराज खान साहब पश्तून कनाडा कौंसिल के सरबराह और PTM के लिए भी सरगर्म हैं और इंसानी हकूक़ के मसाइल पर जो न सिर्फ KPK में हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, वो बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो उनका कंसर्न है। सिराज भाई, बातचीत हम शुरू करते हैं आज की एक ख़बर से। दुख भरी खबर है, पेशावर में एक शख्स ताहिर अहमद नसीम को बड़ी अदालत में जज के सामने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। और जब उसकी वजह हमने जानने की कोशिश की तो ये मालूम हुआ कि वो तौहीने मज़हब के मामले में पहले ही जेल में था, उसकी आज पेशी थी और उसमें एक शख्स ने कहा कि तुम अहमदी हो, वो हलाक कर दिया। और उसके बाद जो दुख की बात है वो ट्विटर पर सिराज भाई ये बातचीत चल रही है कि वो चूँकि अहमदी नहीं था इसलिए उसको मारना ठीक नहीं था। तो क्या अगर वो अहमदी भी होता तो क्या वो रह नहीं सकता, जिंदा रह नहीं सकता, अपने अकीदे का इजहार नहीं कर सकता? गौरव साहब, ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ताहिर नसीम को 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था और आज उसको सेशन कोर्ट में जज के सामने उसका कत्ल हुआ। ये मुल्क जब बना था तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बना था। जो फाउंडिंग फादर्स थे, अगर आप जना की तकरीर निकालें तो उसने कहा कि आज के बाद ईसाई ईसाई नहीं रहेगा, हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क सबके लिए था। तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे
بہت زیادہ قتل عام ہو رہا ہے، بلکہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور ایک منظم جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے پشتونوں کی، چاہے وہ اکنامک جینوسائیڈ ہو، لنگوسٹک جینوسائیڈ ہو یا فزیکل جینوسائیڈ ہو. تو ہم مذمت کرتے ہیں ایسے سارے واقعات کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب چاہتی ہے کہ ان کا دانا پانی بند ہو گیا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ ایسے حالات کریٹ کرے وہاں پہ پولیٹیکل ٹرمائل ہو، وہاں پہ ایتھنک اور سیکٹیرین ٹینشن کریٹ کریں. تو یہ سارے واقعات چل رہے ہیں اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ایسے واقعات کی. آپ نے سراج بھائی کہا کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہر سطح پہ، خاص طور پر پشتونوں کا پاکستان کے اندر. تو اس ساری صورتحال میں ریسنٹلی محسن داوڑ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے بھی اس خدشے، اس خطرے کا اظہار کیا کہ ان کو بڑی سنگین نوعیت کی دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی بنا پر جیل میں رہے ایک ممبر پارلیمنٹ ہونے کے ناطے. تو اگر ایک ممبر پارلیمنٹ پشتون کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا، پشتونوں کے حقوق کی بات کرنے والا، وہاں پر خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، تو باقی جو بیچارے پشتون جو ٹرائبل ایریاز میں اور رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں، ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ایک منتخب ایم این اے یا ممبر قومی اسمبلی اگر وہ محفوظ نہیں ہے، اور اس کو مختلف جو فردی نام ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں درج ہے فدائین اسلام کے نام سے، اگر ان کو پیمفلیٹس اور دھمکیاں مل رہی ہیں، تو ایک عام آدمی کس طرح محفوظ ہوگا؟ ہم پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں پہ دوبارہ ایک ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. پی ٹی ایم جب سے وجود میں آیا ہے تو یہ پہلی ایک تحریک تھی، نہ صرف اس ریجن کے حوالے سے بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے، جس نے ڈائریکٹلی یہ کہا کہ آپ ہی ہمیں قتل کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ اس نے انگلی اٹھائی ہے، اور اس چیز کی ان کو درد ہو رہا ہے اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آج تک کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کر سکا. ہر بندہ خلائی مخلوق اور ادھر ادھر کی ہیرا پھیری کر کے الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ پہلی تحریک ہے جس نے باقاعدہ طور پہ نام لے کے کہہ دیا کہ آپ ہی لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں، آپ ہی لوگ اس سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لیں عارف وزیر کی شہادت اگر ہم لیں تو اس کو بھی دن دہاڑے اس کو قتل کیا گیا. خڑ کمر کا واقعہ اگر ہم پچھلے سال جب ہوا تھا اس میں بھی 40 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا. تو یہ سارے واقعات چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پارا چنار میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ لوگ نکل آئے اور لوگوں نے پتھر برسائے ان پہ، سیکیورٹی فورسز پہ، اور وہ بھاگ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ سارے ایسے حالات ہیں، اور اسپیشلی کوئم ایجنسی کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ سیکٹیرین ٹینشن کو زیادہ تو وہاں پہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، ہم اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار ہیں، ہم ہی حفاظت کریں گے اپنے علاقے کی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو بندہ انٹر ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس گاؤں سے ہے، کس علاقے سے ہے. تو وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آ کے خودکش یا بم بلاسٹ کرتے ہیں وہ آپ ہی کی گاڑیوں میں آتے ہیں. جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہی کے سائے میں وہ انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پہ تخریبی کارروائی کرتے ہیں. تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے علاقے کی سیکیورٹی خود سنبھال لیتے ہیں. تو یہی حالات ہیں جو وہاں پہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں چمن میں پچھلے 1 مہینے سے اس سے زیادہ دنوں سے ایک اسٹرائک چل رہی تھی، وہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دانا پانی، ہمارا رزق کسی چیز سے ہے کہ اکراس دا بارڈر، اکراس دا ڈیورن لائن جو تجارت ہوتی ہے وہ آپ نے بند کی ہوئی ہے. اگر دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ واگا بارڈر بند ہوتا ہے، تو ڈیورن لائن کو آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ تو یہی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک منظم طریقے سے ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہ اکنامک جینوسائیڈ بھی ہے، تاکہ یہ لوگ جو یہ سیزن ہے ان کے فروٹس کا اور مختلف پروڈیوس کا جو اکراس دا بارڈر جس کا تجارت ہوتا ہے، ان چیزوں کو وہ کسی طریقے سے روکنا چاہتا ہے تاکہ ان لوگوں کا جو رزق ہے، جو دانا پانی ہے، وہ بند ہو. تو یہ سارے صورتحال ہے اور ہم بہت ہی اس کے بارے میں پریشان ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس اب کیا
اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جیکٹ پہنے اور خودکش بمبار بن جائے، کیونکہ دوسرا طریقہ تو ریاست نے چھوڑا نہیں ہے. وہ ریاست جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ماں جیسی صورتحال ہے، تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. جی دیکھیے لیکن سراج بھائی ایک اور مسئلے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا. ادریس خٹک صاحب جو ایک ہائی پروفائل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ لاپتہ ہیں. ان کی بیٹی کی درد بھری اپیل ایک بار پھر میڈیا پر سامنے آئی، اور جب میں میڈیا کی بات کرتا ہوں تو پاکستانی میڈیا پر تو نہیں آتی، سوشل میڈیا پر ہی آتی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو خدا کے لیے رہا کر دیا جائے. مطیع اللہ جان صاحب کا واقعہ ہوا، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو وجوہات کی بنا پر میری رائے میں ان کی جان چھوٹی. ایک تو یہ تھا کہ وہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج وائرل ہو گئی، اور دوسرا پوری دنیا میں شور مچا. شاید وہ بھی ابھی تک بیچارے لاپتہ ہوتے. تو اس طرح کے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں لاپتہ ہیں، میں نے تو ایک نام لیا ادریس خٹک صاحب کا، ان کی بازیابی کی کیا امید آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا دباؤ یہاں بین الاقوامی سطح پہ ہم رہ رہے ہیں تو کیسے ڈالیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان معصوم لوگوں کو چھوڑ دے؟ جہاں تک ادریس خٹک صاحب کی بات ہے، وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. وہ نیشنل پارٹی بلوچستان کی جو ریجنل پارٹی ہے وہاں کے وہ لوکل آرگنائزر تھے. اس کو لاسٹ ایئر 7-8 مہینے ہو گئے اس کو اغوا کیے ہوئے. اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ ابھی 18 سال کی ہے. وہ بیچاری بار بار مختلف فورمز پہ یہ آواز اٹھاتی رہی ہے. مطیع اللہ جان صاحب کا جو واقعہ ہوا وہ بھی دن دہاڑے ہوا. اسلام آباد جیسے شہر جس کو سیف سٹی کہتے ہیں، جو ملک کا دارالخلافہ ہے، تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسا ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہر بندہ یہ کہے کہ یا تو آپ اس کی لائن ٹو کریں جو لائن وہ آپ کو بتا رہے ہیں، یا آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ بات کب تک چلے گی؟ ہم تو مطلب بنگال والی سچویشن آپ پھر کریٹ کر رہے ہیں. لوگ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اس حالت میں آ گئے ہیں کہ اب ان کے پاس دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو وہ مکمل خاموش ہو جائیں. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو مطیع اللہ جان والا جو واقعہ ہوا وہ بھی دن دہاڑے ہوا، اور پھر سوشل میڈیا کا جو فورس تھا یا جو چیز وائرل ہو گئی اس کی وجہ سے مجبوراً اس کو رہا کرنا پڑا. یہ ساری چیزیں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو ہیومن رائٹس ورکرز ہیں، ان سب کے لیے تشویشناک ہے، اور ان سب کے لیے یہ خطرے کی علامت ہے. اور یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. جہاں تک مسنگ پرسن کی بات ہے، ایک اندازے کے مطابق چونکہ ڈاکومنٹیشن پوری ہوئی نہیں ہے، لوگ ڈر کے مارے ان چیزوں کو رپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب تک جو اسٹیمیٹڈ فگر ہیں وہ کچھ 32,000 کے اراؤنڈ ہیں خیبر پختونخوا میں کہ یہ لوگ مسنگ ہیں. اس میں خواتین بھی شامل ہے، اس میں زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں. تو یہ اتنی بڑی فگر ہے. جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے انہوں نے جو ڈاکومنٹیشن کی ہے تو اس کے مطابق کچھ 8,000 پلس لوگ انہوں نے ابھی تک ڈاکومنٹڈ کیے ہیں جو کہ فلی ویریفائڈ ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے سوات میں بھی، باجوڑ میں بھی، کورم ایجنسی میں بھی، اور سارے جو مین لینڈ وہ ہے پشتونخوا کی جو سیٹل ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ بھی یہ بات چل رہی ہے. دن بدن لوگ اغوا ہو رہے ہیں. پھر ان پہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ان کو دبایا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو آگے نہ پھیلائیں ورنہ آپ کو لاش ملے گی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر ان رپورٹڈ ہیں. اگر رپورٹ ہوئی بھی ہیں تو پھر وہ اس کو فرسو نہیں کرتے، کیونکہ پریشر ان پہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی فیملی کا ایک بندہ آلریڈی غائب ہے، اس کو اٹھایا گیا ہے زبردستی، تو وہ نہیں چاہتے کہ مزید ان کا نقصان ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عالمی برادری سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو اٹھائیں، یا جو FATF کا جو ادارہ ہے جو ان چیزوں پہ پاکستان کی جو ایڈ ہے یا ان کو جو امداد مل رہی ہے وہ مشروط ہے ان چیزوں سے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی وہ سربراہی نہ کریں یا اس کی پشت پناہی نہ کریں. تو یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ وہاں پہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ناک کے نیچے ہو رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں.
تو یہی صورتحال ہے اور لوگ بہت ہی پریشان ہیں. ایک تو اقتصادی حالت ایسی ہے اور ایک امن و امان کی حالت صورتحال ایسی ہے. اور طاہر گورو صاحب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ایکس ٹرائبل ایریاز ہیں, جو سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں, وہاں پہ ہر 300-400 میٹر بعد آپ کو ایک چیک پوسٹ ملے گا. پھر بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کسی کو اغوا کرتے ہیں یا ابڈکٹ کرتے ہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں. مطلب اگر اتنے چیک پوسٹ ہیں, آپ کسی بزرگ کو, بچے کو, خواتین کو, کسی کو بھی آپ تلاشی بغیر نہیں چھوڑتے, چیک پوسٹ میں سے وہ نہیں گزر سکتے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ اغواکار ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں, وہ کس کی گاڑی میں آتے ہیں, وہ کس کے بیس میں آتے ہیں, اور وہ اگر کسی کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ کس راستے اس کو غائب کر دیتے ہیں. تو یہ سارے ایسے سوال ہیں جو کہ جس کا ابھی تک جواب نہیں ملا. اور ہم یہی کہتے ہیں بین الاقوامی اداروں سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے, کہ اس چیز کا سختی سے نوٹس لیں. ایک منظم طریقے سے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے اور ان کی ابڈکشنز ہو رہی ہیں. اور یہ بات صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے, بلوچستان میں ہو رہا ہے, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ہو رہا ہے, ایون پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. تو کوئی بھی علاقہ اس سے مستثنا نہیں ہے. میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے ٹیررزم کی بات کی جو کے پی کے میں خاص طور پر عرصہ دراز سے چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی کی کہ ہر 300-400 میٹر کے فاصلے پر چیک پوسٹ ہیں. تو پھر امن و امان کی صورتحال اور ٹیررزم کی صورتحال کیوں قابو میں نہیں آ رہی؟ ابھی حال ہی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک رپورٹ کو بہت زیادہ اچھال رہی ہے, جو معلوم نہیں کہ رپورٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ کتنے ویلڈ ہیں. وہ یہ ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل گروہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جو ٹیررسٹ گروہ ہیں وہ اصل میں امن و امان ڈسرپٹ کر رہے ہیں. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے گروہ ہیں وہ 300-400 میٹر کے فاصلے پر جو بنی ہوئی چیک پوسٹ ہیں وہ کیسے کراس کرتے ہیں, پہنچتے ہیں, اور پھر وہ جو گروہ ہیں جو بارڈر کے اس پار جس کے بارے میں پاکستان یہ بات کر رہا ہے, کیا ان کی پشت پناہی یہ لوگ نہیں کر رہے تھے؟ گورو صاحب, اس طرح ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ڈیورنٹ لائن ہے مور دین 2000 کلومیٹر لانگ, اور وہاں پہ انہوں نے ابھی فینس بھی لگائی ہوئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ فینس کراس کر کے کہاں سے آتے ہیں اگر آپ اتنے غیر محفوظ تھے اور آپ نے فینس بھی لگا دیا. دوسری طرف اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ وہ لوگ بھی یہی چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کی سائڈ سے لوگ بارڈر کو کراس کر کے یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ کنسرن تو ان کا بھی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنے افغان وار کے دوران 1970 سے آگے جتنے بھی بارڈر ایریا ہے وہاں پہ آپ کے راڈارز بھی ہیں, وہاں پہ آپ کے چیک پوسٹ بھی ہیں, سرویلنس بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کراس کیوں کرتے ہیں؟ اگر اب تک آپ کا بہانہ یہی تھا کہ پورس بارڈر ہے, لوگ کہیں بھی کراس کر سکتے ہیں, تو اب تو وہ بارڈر بھی آپ نے سیل کر دیا ہے. تو یہ سارے ایسے ہیلے بہانے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. باقی یہ جو کنسرن ہیں جو پشتونخوا کے لوگوں کے ہیں وہ اکراس دا بارڈر افغانستان کے لوگوں کے بھی ہیں کہ وہاں سے لوگ کراس کر کے افغانستان میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کے جو بہت علاقے ہیں, مردان ہو گیا, پشاور ہو گئے, یا ایسے اور کئی علاقے, وہاں سے لوگوں کو افغانستان سے فون آتا ہے اور وہ لوگ اکراس دا بارڈر جو کہ ایڈجسنٹ ایریاز ہے بارڈر کے ساتھ, وہاں ان کو بلاتے ہیں, ان سے مطالبہ کرتے ہیں ملینز کے حساب سے کہ آپ 2 ملین, 3 ملین, 4 ملین روپیز دے دیں. اور وہ لوگ نمبر ان کا پاکستان کا ہوتا ہے, بیسڈ وہ افغانستان میں ہوتے ہیں. اور لوگ یہاں سے ایون ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پشتون ایریا سے ہیں لیکن وہ کاروبار کرتے ہیں راول پنڈی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں. وہاں پہ بھی ان کو فون کال آ جاتی ہیں کہ آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں, مومن ذرا پہ آ جائیں, کسی اور لوکیشن پہ آ جائیں اور اب آپ اتنی رقم دے دیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس یہ معلومات کیسے آتی ہے؟ میں خود پرسنلی کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں
हमारे ट्राइब में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पेमेंट की है और उनको यहाँ तक बताया गया है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। मतलब ये कितनी सीक्रेसी की बात है और प्राइवेसी की बात है कि अगर आपको बैंक अकाउंट का भी डिटेल का पता है कि फलां बंदे की फलां बैंक में इतने अमाउंट है, और यहाँ तक भी पता है कि अगर आपका कोई बेटा या भाई दुबई में है या इंग्लैंड में है या किसी और कंट्री में है, फलां महीने आपको इतना अमाउंट उसने सेंड किया हुआ है आपके अकाउंट में। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रियासत के पास होती है। अगर प्राइवेसी लॉस को हम देखें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी तीसरे बंदे को ये पता चल जाए कि कहाँ से किसको अमाउंट आया और कितना अमाउंट है उसके अकाउंट में। तो सारी अगर चीज़ों को हम जोड़े आपस में तो कनेक्शन अगर हम जोड़ते जाएं तो यही चीज़ आ जाती है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो एक ही रियासत है और जो मकबूल ना रहे कि इन सब के पीछे वर्दी है। बहुत शुक्रिया सिराज खान साहब, आपने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। सिराज खान साहब ने कहा कि अगर उन सब डॉट्स को मिलाया जाए तो वाज़े तौर पर ट्रेल ये बताती है कि ये सारा जो अमल है इस खेल के पीछे कौन है, और वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त और बिलवास्ता डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मौजूद है। अब हम बातचीत करेंगे बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के सिलसिले में, और मेरे साथ स्काइप लाइन पर जुड़ेंगे जनाब कंबर मलिक बलोच साहब। स्टे ट्यून, we'll come back after a short break. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान से एक बड़ी ही दिल खराश खबर सामने आई कि एक बलोच जर्नलिस्ट साथी को शहीद कर दिया गया। उसी तरह जिस तरह अब तक हज़ारों बलोच मुबैना तौर पर और एपरेंटली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हज़ारों डिसअपीयर्ड हैं, और ह्यूमन राइट्स की ये जो ग्रॉस वायलेशंस हैं बलूचिस्तान में वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं। इन पर बातचीत के लिए BHRC बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बहुत ही अहम लीडर लंदन UK से मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं जनाब कंबर मलिक बलोच साहब। कंबर भाई, बड़ी ही दिल खराश खबर है, बलोच जर्नलिस्ट शहीद हुए, और कुछ महीने पहले हमने हत्ता कि स्वीडन से ये अफसोसनाक ख़बर सुनी। एक वहाँ पे बलोच जर्नलिस्ट साजिद हुसैन साहब, उनका मुबैना तौर पर कत्ल होता है। अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती, मगर मैंने दो इस्तिलाहें बरत रहा हूँ, एलिजिडली एंड एपरेंटली। इस हवाले से हज़ारों बलोच, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, वो बेचारे तरीक राहों में मारे जा चुके हैं, और आगे भी फ्यूचर बहुत ही बलीक नज़र आता है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच तारिक वोरा साहब। सबसे पहले तो आपने मुझे मदद किया अपने इस प्रोग्राम में और मौका दिया ताकि मैं आपके जो टॉपिक है इस हवाले से अपने तासुरात बयान कर सकूं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया अनवर जान कैतरान का, जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारी इतलात हैं, जो नवीद पाकिस्तान डेली न्यूज़पेपर से उनका ताल्लुक़ था, और उनके कत्ल को अगर आप देखें तो वो कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 18 से 20 साल के दौरान में जब से बलूच नेशनल एक अवेयरनेस है, उसकी एक नई फेज़ जो स्टार्ट हुई है विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, उस वक्त से ही आज़ादी सहाफ़त पर बलूचिस्तान में कदगन लगा दी गई है। बलूचिस्तान में लिटरली अगर आप देखें तो मीडिया ब्लैकआउट है, यानी कि उसका पर्पस जो अपेरेंटली नज़र आता है वो ये है कि जो वहाँ पे जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं चाहती कि एक जो डिसेंट है बलूचिस्तान में उसको काउंटर करने के लिए जो उसके क्राइम्स हैं, इनह्यूमन मेजर्स हैं, तो वो दुनिया के सामने आए। और इसी तनाजुर में जो अनवर जान कैतरान है, उनकी फैमिली ने भी जो एक्यूज़ किया है
اور جن جناب کو ایکیوز کیا ہے وہ بھی جو رولنگ پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، جن کے بارے میں ایک رائے عامہ ہے کہ جن کو بنایا اور نرش کیا اور انسٹال کیا ان کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول کیس نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے کئی سو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہیں جو اسی طرح سے ایکسٹرا جوڈیشلی مرڈر ہوئے ہیں اور انفورس ڈس اپیرنسز کا بھی شکار ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو اشارہ جاتا ہے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کام کر رہا ہے ود امپیونٹی، اور یہ سب سے ڈسٹربنگ فیکٹ ہے۔ تو یہ جو بلیغ صورتحال ہے بڑی ہی دل خراش اور دل دہلا دینے والی۔ ہم نے گزشتہ ہفتے مطیع اللہ جان کی کڈنیپنگ کا واقعہ دیکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بار بار میں ٹی وی پر کہہ رہا ہوں کہ مطیع اللہ جان کی رہائی اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ ایک تو سی سی ٹی وی کی فوٹیج سامنے آ گئی، اور دوسرا انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زور اس کا یہ ایک طرح کی موومنٹ بن گئی کہ ان کی رہائی کی جائے۔ لیکن ایک بلوچ ساتھی نے، ایک دکھی بلوچ ساتھی نے ابھی یہ انور جان کھیتران کی ہلاکت کے بعد ایک ٹویٹ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ بلوچستان کا فرزند تھا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ مطیع اللہ جان نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، چونکہ اس ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر یہ اسلام آباد میں مطیع اللہ جان کی طرح کا کوئی جرنلسٹ ہوتا تو شاید اس کی بازیابی ہو چکی ہوتی۔ آپ اس بات کو، اس ٹویٹ کو اور اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اوبیسلی اگر کوئی نگلیکٹڈ جس ریجن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جہاں پہ جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا اگر میجر انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے یا انفورس ڈس اپیرنسز، دیٹ از ناٹ اے مائنر ایشو۔ اس طرح کی میجر ایشوز بھی جو ہیں وہ دے ڈو ناٹ میک اٹ ٹو دی مین اسٹریم میڈیا۔ یہ ایسی صورتحال میں کسی انہی کے اپنے جرنلسٹ کولیگ کی طرف سے ان کے جو انسیڈنٹ ہے اس کو اکنالج کرنا، دس از پازیٹیو، لیکن اٹ نیڈس اے لاٹ مور دین دیٹ، کیونکہ مطلب صرف مائنر جو عمل ہے، اکنالجمنٹ اور ورڈز، اس سے جو بلوچستان میں جو ایک انسانی جو ایک بحران ہے، ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے، اس کے ریزولو ہونے میں مطلب وہ اتنی مددگار ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا کہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے بلوچستان، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی، اس لیے وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر انٹرنیشنل فورمز پہ اس طرح بات نہیں اٹھتی، جس طرح ہم نے مطیع اللہ جان کے کیس میں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے لیے اتنی آواز اٹھی، اور شاید ایک فیکٹر وہ بھی ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیس ہیں اور ایک ہائی پروفائل جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں، اور ہم بہت ریلیو فیل محسوس کرتے کیا ہم سب نے جب ان کی بازیابی ممکن ہوئی، رہائی ممکن ہوئی، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیجئے۔ لیکن اگر یہ اتنا ہی نیگلیکٹڈ ایریا ہے بلوچستان، تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہر وقت یہ ریڈار پر کیوں رہتا ہے؟ نیگلیکٹڈ لوگوں کو ہی وہ اٹھا کے کیوں ڈس اپیئر بناتے ہیں، اور ہیلی کاپٹر سے ان کی لاشیں بھی گراتے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ جو خواتین اور بچے ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی ظلم و تشدد سے اب ان کی حدود سے باہر نہیں ہیں۔ تو اگر یہ اتنا ہی نیگلیکٹڈ ایریا ہے تو پھر ہر وقت ان کے اعصاب پر کیوں سوار ہے؟ جی، سب سے پہلے تو مطلب نیگلیکٹڈ سے مراد میرا یہ ہے کہ پاکستانی جو مین اسٹریم میڈیا ہے، انہوں نے کمپلیٹلی بلوچستان میں جتنے بھی ہیپننگز ہیں، جو بھی انسیڈنٹس ہیں، اس حوالے سے اس کو بالکل ہی بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، مطلب اگنور رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ جب بات کرتے ہیں بلوچستان میں جو جس طرح سے ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے، جو وائلیشنز کر رہی ہے اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کو سمجھنے کے لیے بلوچ جو کنفلکٹ ہے پاکستان کے ساتھ، اس کو سمجھنا ہوگا، اور اس کی جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بریفلی
وہ یہ ہے کہ جو بلوچ کانفلکٹ ہے پاکستان میں وہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے of Pakistan military's invasion of Balochistan and its forceful annexation into Pakistan without the will and decision of Baloch people, or bilkul in clear violation of treaty agreements between representative of Khanate of Kalat, the government of Pakistan and the British. تو جنہوں نے جس ایگریمنٹس کے تحت یہ ریکگنائز کیا گیا تھا کہ بلوچستان ایک ساورن اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے ود ڈفرینٹ اسٹیٹس دین دیٹ آف انڈین اسٹیٹس، اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس ساورینٹی کو وائلیٹ کیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مطلب انیکسیشن کے بعد ہر اسٹیٹ کی طرح پاکستان میں جس طرح سے ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو ایک گارنٹی دیتی ہے اپنے سٹیزنس کو، تو انہوں نے کوئی بھی ایسی گارنٹی بلوچستان سے ریلیٹڈ فلفل نہیں کی، اور البتہ ایک نیرو ایجنڈا کے تحت بلوچستان میں ان کی اپنی ایک ایسیمیلیشن اسٹریٹجی انہوں نے امپلیمنٹ کی. جس طرح سے ہوتا ہے ملٹی ایتھنک ملکوں میں، ایک جو ڈومیننٹ ایتھنک گروپ ہوتا ہے وہ اپنی کلچرل، اکنامک اور پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہے اور ڈومیننس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے باقی جو دیگر ایتھنک گروپس ہوتی ہیں، جس طرح پاکستان کے کانٹیکس میں بلوچ ہے، پشتون ہے، سندھی اور دیگر ہیں، ان کی جو نیشنل ایگزسٹنس ہے اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے اور ان کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا، بلکہ باقاعدہ ان کو ریڈیکیول کیا ہے. اب آپ زبان لے لیں، وہ آپ کی جو سیاسی اور معاشی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے. اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا بلوچی اور براوی. اور یہ جو بلوچوں کی طرف سے جو یہ کنسرن جب سامنے رکھے گئے، ان کی جو اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے اور پولیٹیکل جو سبجوگیشن ہے، تو اس حوالے سے اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ہے، ان کی جانب سے کبھی بھی اس طرح سے مثبت پیش رفت سامنے نہیں آئی ان کنسرنس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے. البتہ ہمیشہ طاقت سے جواب دیا گیا، ملٹری رسپانس سامنے آیا. تو اس کا ہی یہ ایک نتیجہ ہے جو بلوچستان میں آپ کو جو ڈسینٹ نظر آتا ہے نیشنل اویئرنیس کا، اور جو لوگوں میں جو ایک چاہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو اپنی رائٹ ٹو جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا، محض اسی کو کوئل کرنے کے لیے، اسی کو دبانے کے لیے یہ ساری ملٹری اسٹریٹجیز بلوچستان میں امپلیمنٹ کی گئی، جن میں انفورس ڈس اپیئرنسز ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، جو ریڈیکل اسلام ہے اس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرنا، اور اسی حوالے سے موجودہ حالات میں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو انور جان کیتران کا بھی واقعہ ہے، تو ڈیتھ اسکواڈز انہوں نے بلوچستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں، جو ڈرگ ٹریفکرز، جو سوشل آؤٹ کاسٹ، بنیادی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی ڈس آنریبل لوگ ہیں ان پر مشتمل یہ ڈیتھ اسکواڈز ہیں، جن کو کمپلیٹ فریڈم حاصل ہے. آپ کسی کو بھی کوئی عزت دار بندہ ہے اس کو آپ بے عزت کریں، آپ گھروں میں جائیں لوٹ مار کریں، اور کوئی اگر ریزسٹ کرتا ہے اس کو آپ مار دیں. اور سب سے جو دردناک جو ڈسٹربنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کریں کرائمز ود امپیونٹی، وداؤٹ دی فیئر آف لیگل ریپرکشنز. تو ہم جو سمجھ رہے ہیں اور حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اعصاب پر اس لیے بلوچستان سوار ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے لوگ اس انیکسیشن کو نہیں مانتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے بلوچ بھی ہیں جو اس انیکسیشن کو مان رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور جو نہیں مانتے، جن کی اکثریت ہے، اگر وہ بھی آن بورڈ آ جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی بالکل. جو آپ نے کہا کہ جو انیکسیشن ہے وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، تو اس انیکسیشن کو بہت سارے جو میجورٹی آف بلوچ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے. اور کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی ایک قوم ہے جو اپنی سوورینٹی انجوائے کرتی ہے،
جو کیونکہ آپ جب آپ کا ایک اسٹیٹ جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق بنتا ہے اور آپ اسے اپنی جو قوم ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، اس سب سے وہ محروم ہو گئے بیکاز آف دیٹ انیکسیشن. اور اس کے بعد جس طرح سے میں نے کہا کہ پہلے عرض کیا کہ مطلب انیکسیشن کے بعد بھی جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کی مطلب جس میں گارنٹیز دی جاتی ہیں کہ ایک اسٹیٹ ہوتا ہے ٹورڈز اٹس سٹیزنز، اس کی کچھ رسپانسبلٹی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ان وعدوں پر بھی کبھی پورا نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے عموماً یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن آئین کے تحت جو آپ اپنے حق مانگتے ہیں تو آپ سے بات ہو سکتی ہے اور یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن آپ پریکٹیکلی پھر دیکھیں یہی آئین ہے، یہی لاز ہیں جو ایکسکلوزیولی ایتھنک مینورٹی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے لیے ریزرو کی گئی ہیں. مطلب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کمپلیٹلی آؤٹ سائڈ دی کانسٹیٹیوشن کام کرتی ہے، اور جو بلوچ ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ماما قدیر کا اور سمی بلوچ ہے، وہ کب سے یہی رویداد سامنے رکھ رہے ہیں کہ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ ہمارے جو پیارے ہیں ان کو بازیاب کریں، سامنے لائیں، کورٹ میں ٹرائل کریں. تو اس کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو بلوچستان میں بالکل بھی نظر نہیں آتی. تو اس کے علاوہ اور کون سی گارنٹی بچ جاتی ہے؟ بہت اہم آپ نے بات کی کہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ بہت سارے بلوچ ایسے ہیں جو نہیں مانتے انیکسیشن کو، مگر اس کے باوجود وہ پیسفلی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اور چلیے آپ کو ان کی بات پسند نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ان کی بات پسند نہیں، مگر یہ جو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہیں بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور پھر ان کے جو گارڈینز ہیں گھروں میں، جو ان کے شوہر، باپ، بھائی، بیٹے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہے، یہ سلسلہ کس طریقے سے رک سکتا ہے؟ آپ خود انگلینڈ میں رہتے ہیں، بہت سارے جو بلوچ لیڈرز ہیں وہ پاکستان اور بلوچستان سے باہر بھی رہتے ہیں، اپنی آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ یہ کیسے سالو ہوگی ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز؟ میرا اس پہ زیادہ زور ہے. جی، اسی تناظر میں جو جس آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے بلوچ ہیومن رائٹس کاؤنسل، تو ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ ایک اسٹیٹ جس طرح میں نے کہا کہ اس کی رسپانسبلٹی ٹورڈز اٹس سٹیزنز ہوتی ہے، ایک لا ہوتا ہے جس کے تحت مطلب آپ ملک چلاتے ہیں، اور کوئی اگر جرم کرتا ہے تو آپ اس کو ٹرائل کرتے ہیں، کورٹ میں لاتے ہیں، پھر آپ اس کو سزا دیتے ہیں. لیکن وہ جو بلوچستان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے آپریٹ کرتی ہے، اٹ از آلویز آؤٹ سائڈ دی لافل پروسیس. اور پھر جو وکٹمز ہوتے ہیں اور ان کی فیملیز ہوتی ہیں وہ پھر بھی اسی لا اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت انصاف کا تقاضا کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو اسی مطلب جو کانسٹیٹیوشن اور لا کے تحت جو جتنے بھی ڈومیسٹک ریمیڈیز ہیں، پولیس کے پاس جانا، ایف آئی آر کرنا، کورٹ میں جانا، پھر کورٹ کی طرف سے کوئی اس طرح سے کوئی کنوکشن اگر سامنے آئے ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہو، ایسا کچھ وہاں پہ ہے نہیں. تو جتنے ڈومیسٹک ریمیڈیز ہیں وہ آلریڈی ایگزاسٹ ہو چکی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ از ایون انیبل ٹو میک اینی سارٹ آف پروگریس ان دی کیس آف انفورسڈ ڈسپلنسز. تو ایسے میں کیا رہ جاتا ہے، جو پاکستان ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ یہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آؤٹ سائڈ جو انٹرنیشنل لا سے مطلب ایکسکلوزیو آف انٹرنیشنل لا آپریٹ کرے. تو اس میں کچھ ایک یونائٹڈ نیشن میں یونیورسل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کا وہ سگنیٹری ہے. اس کے علاوہ کئی کنونشنز ہیں اور ہیومن رائٹس انسٹرومنٹس ہیں جس کو پاکستان ریٹیفائی کر چکا ہے، اور چند ہیں جس طرح سے انفورس ڈس اپیئرنسز کے خلاف جو کنونشن ہے، ایون 2008 سے وہ کہتا آیا ہے کہ وہ اسے ریٹیفائی کرے گا، لیکن پاکستان نے اسے ریٹیفائی نہیں کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے، اور پاکستان جو ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ جو گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز میں انوالو ہے بلوچستان میں،
اس کو نہ صرف آپ اکاؤنٹیبل کریں بلکہ آپ پروسیکیوٹ بھی کریں جو جنگی جو مجرم اس حوالے سے ثابت ہوں. تو آپ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن یو این کا جائے بلوچستان میں، یہ تمام انفورس ڈس اپیئرنسز بشمول ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ان تمام ایشوز کو وہ انویسٹیگیٹ کریں، فیکٹس کو سامنے لائیں، اور بیسڈ آن دیٹ فیکٹس جو ہے وہ کوئی جو ایکشنز لافل پروسیس کے تحت ہوں وہ لیں. اور اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی مطالبہ سامنے آتا ہے جو ہم سامنے لاتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یو این کے سپرویژن میں بلوچستان میں مطلب ایک یو این آئے وہاں پہ اور اس کی سپرویژن میں ریفرینڈم ہو اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ واٹ دے وانٹ، اور پیپل کی جو چوائس ہے، جو وانٹ یا ڈیمانڈ ہو، ان کو رسپیکٹ کیا جائے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور جو یونیورسل ہیومن رائٹس کا وہ یو این او میں سگنیٹری بھی ہے، اس کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ کرنی چاہیے والی یہ بات ہے، اور یو این او کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ کرائے. کیا یو این او، آپ آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے کتنی ولنگنیس ہے، یا کتنا ان کا ایک طرح سے پیشن ہے، یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کتنا فلفل کر رہے ہیں، اور کیا رول دنیا کو ادا کرنا چاہیے یو این پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ ایسا کرے؟ جی، یو این کی طرف سے تو یہ ہے کہ جتنے بلوچ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ گزشتہ قریباً 10 سے 12 سال ہوتے ہیں وہ جنیوا جاتے ہیں، نیو یارک جاتے ہیں، یو این کے سیشنز ہیومن رائٹس کا جو کونسل کے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں، اپنی روداد ان کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ابھی تک جو یو این کے پاس جو ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو یو این نے ابھی تک اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کیا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ایک مظلوم قوم ہونے کے ناطے آپ یو این کو کسی اور طریقے سے جو ٹولز نہیں ہیں جس سے ہم وہ پریشرائز کر سکیں. اور البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس جو ہے وہ مطلب ایک اسٹیٹ کی جو ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل ایک مطلب کہنے کا مراد یہ ہے کہ مطلب جو اس کی جو اسٹیٹ کی جو ٹیریٹری ہے، مطلب اس سے آؤٹ سائڈ دیٹ ٹیریٹری بھی مطلب یہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو اٹ شوڈ کنسرن ایوری ون ہو اسٹینڈ فار ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی، چاہے وہ اس ریجن میں جو جس ریجن میں پاکستان ہے وہاں کے جو ریجنل پلیئرز ہیں، جو کنٹریز ہیں وہ ہوں، یا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو کسی سورٹ کا جو لیوریج ہے وہ رکھتے ہیں پاکستان جیسے کنٹری پہ، اور وہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کے چیمپئن بھی ہیں. تو ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جو ایک کنفلکٹ ہے، جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے بلوچستان میں جو جاری ہے، اس کو ریزالو کرنے میں. بہت شکریہ قمر ملک بلوچ صاحب، آپ نے جن خدشات کا اور جن تحفظات کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہونا چاہیے اس کے حوالے سے جو کہا وہ ہمارے ویورز تک پہنچے گا. آپ کو ہم گاہے بگاہے جو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہیں بلوچستان میں اس کے حوالے سے آپ کی اوپینینز لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کا. بہت شکریہ طاہر گورا صاحب، تھینک یو. جی، پاکستان میں ہیومن رائٹس کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، چاہے وہ ایتھنک لائنز پر ہوں، چاہے وہ سیکٹیرین لائنز پر ہوں، چاہے وہ ریلیجیس لائنز پر ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی بنیاد پر ہوں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹیگ ٹی وی میں ایسی بات چیت کرتے رہیں، اور ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے کے ناطے، پاکستان سے تعلق رکھنے کے ناطے، بھارت جو ایک امبریلا دھرتی ہے اس ریجن کی، اس سے تعلق رکھنے کے ناطے ہم یہاں پر بھی ان ایشوز کو اٹھاتے رہیں، کیونکہ آج کی اس گلوبل دنیا میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی حصے میں آپ بستے ہوں، آپ کی آواز ضرور سنی جاتی ہے اور اس کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے. اسی لیے ٹیگ ٹی وی کی آواز
کینیڈا سے پوری دنیا تک پہنچتی ہے. آج کا بلا تکلف تجزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.